Good morning. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Welcome to Rise and Shine on 365. I hope आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत हो. हमारी सुबह भी बहुत खूबसूरत हुई है और सैटरडे को हम छुट्टी, हमने फिर संडे को छुट्टी और बिल्कुल. अब मंडे को आपके सामने हैं. तो आज के शो में हमने एक तो सियासत पर बात करनी है, कल का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर आज हम जैसे तालीम के महकमे से मुताल्लिक़ हमने पिछले शोज़ में कहा था कि हमें बात करने की ज़रूरत है, तो हमने सोचा कि आज के कंटेंट में इसको शामिल किया जाए. टेक्स्ट बुक का मामला है बड़ा, और फिर रबीउल अव्वल भी आ गया, तो ज़रा नात खानी भी आज के शो में होगी. एक मिक्स पैकेज बनाया है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो सबसे पहले अच्छी बात की जाने बढ़ते हैं. जी बिल्कुल. अच्छी बात आज की ये है कि लफ्ज़ों के खेल जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सोचें, फिर तोले और फिर बोले. बिल्कुल. और एकदम से बस कुछ बगैर सोचे समझे, हम कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं, लेकिन अगला जो रिसीव करने वाला होता है उसके दिल पे वो बात कहीं लग सी थोड़ा रियलाइज हम नहीं करते हैं कि अच्छा, फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप उस मामले को ख़त्म इस तरह करें कि आप एक्सक्यूज़ करके और बात को बिल्कुल आगे ना बढ़ाएं और उसको अपनी गलती को माने, लेकिन अपने मुंह अल्फाज का चुनाव बिल्कुल ऐसा ही है. और निकले हुए लफ्ज़ जो हैं वो वापस कभी नहीं लिए जा सकते. तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के बोलें. बिल्कुल ऐसा ही है. आपकी सिंसियरिटी और आपका दिल का अहवाल जो है वो तो सामने होता ही, और कभी कभी सामने नहीं भी आता है, लेकिन ये अल्फाज हैं आपके जो दूसरे को मुतासिर कर देते हैं, चाहे आपका दिल कितना ही अच्छा हो. तो फिर इसका ज़रा ख्याल रखना चाहिए. तो इस अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, और पहली हमारी टॉप स्टोरी ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है, और जलसे में बड़ी धुआंधार तकारीर हुई है. जलसे के मनाज़िर आप देख रहे हैं. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को 1-2 हफ्ते, यानी ये अल्टीमेटम दिया अली अमीन गंडापुर ने कि 1-2 हफ्ते वो दे रहे हैं, और अगर बानी पीटीआई जेल से रिहा नहीं हुए तो फिर वो जेल से खुद छुड़ाएंगे जाकर. उन्होंने वर्कर्स को मुखातिब करके कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे और हम फिर खुद बानी पीटीआई को जेल से छुड़ाएंगे. तो खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खातून सहाफ़ियों के हवाले से और ओवरऑल जर्नलिस्ट के हवाले से भी कुछ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो कि नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि NRO देने वाले हार चुके हैं. सियासी मामलों पर उन्होंने बात की. बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत चुका है, कौम ने खौफ का वो तोड़ दिया है. वज़ीर आला के ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ताकत के ज़ोर पर अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया. जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ उठाना जिहाद है, हम ये जिहाद करेंगे. वो तो खैर जो भी है सियासी नैरेटिव है वो देते रहे और जो कुछ भी वो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे हमने अच्छी बात से आगाज़ किया था कि अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली जब आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां दुनिया आपको देख रही है, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यूथ से बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें. इवन अगर आप गुस्से में, अगर आप तंग हैं, किसी बात पे आपको गुस्सा है, फिर भी आपकी एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो के लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है उन पे सोचना. और देखिए जर्नलिस्ट के हवाले से बहुत बात करते, एक नाज़िबा उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको हम कंडेम करते हैं, जर्नलिस्ट बरादरी कंडेम करती है. और देखिए अगर आपसे कोई इख्तलाफ करता है या फिर जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट उसका डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर तनकीद के साथ साथ आप उस पर मुग़ल्लिज़ात बकना शुरू कर दें. तो ये ज़रा देखना होगा, उन्हें इस तरफ ज़रा नज़र दौड़ानी पड़ेगी. तो जलसे में बड़ा ये खिताब हुआ, ये हमारी टॉप स्टोरी थी पहली. दूसरी हमारी टॉप स्टोरी जनाब वो ये है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बार बार जलसे से पहले भी उन्होंने खिताब किया मुख्तसर, और जलसे के बाद जब अली अमीन गंडापुर ने ये बात की तो इस पर उन्होंने रिस्पॉन्स किया, और उन्होंने कहा कि अब अगर 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया तो इस पर कायम रहना. खैर ये तो उन्होंने उनको रिस्पॉन्स दिया, लेकिन जो अहम बात ख्वाजा आसिफ ने की वज़ीर दिफा ने वो ये की कि मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हो सकता है. इसका इशारा उन्होंने दे दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे. मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों को ट्रायल किया जा सकता है. बानी पीटीआई के खिलाफ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने. सरवत के बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रहे हैं. दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है. बिल्कुल. तो इस तरफ ज़रा देखना होगा. उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी, और कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले 9 मई के जनरल फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा बलबा बानी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए. तो ये कह रहे हैं कि अप्रूवर या फैज़ हमीद जो कुछ बयान करेंगे, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं
کہ وہ بانی پی ٹی آر پر سارا 9 مئی کا ملبہ ڈال دیں گے اور یہ ایک بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہوگا بانی پی ٹی آر کے خلاف. آئی تھنک بہت دنوں سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں پارٹی کے اور اپوزیشن کے. اب دیکھتے ہیں کہ ایونچولی ہوتا کیا ہے, تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ. بالکل ایسا ہی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. تیسری ہماری ٹاپ سٹوری ہے غزہ سے متعلق. غزہ سمیت دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کو 11 ماہ مکمل ہو چکا ہے, لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی قوتیں صہیونی ریاست کے حملے روکنے پر مجبور نہ کر سکیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں کو 11 ماہ ہو گئے ہیں. جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فوج اب تک 41,000, آپ دیکھیں اتنا بڑا نمبر ہے, 41,000 فلسطینیوں کو شہید اور 1 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو زخمی کر چکی ہے. اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 90% سے زیادہ فلسطینی بے گھر بھی ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم یہ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کے 11 مہینے سے یہ جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ان دا نیم آف ٹیررزم, کہ ہم جی ٹیررسٹ کو مار رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ دیکھتے ہیں یہ ویژولز دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو سٹیزنز ہیں, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, جیتے جاگتے فیملیز ہیں, بچے ہیں, اور جو اس کے ریپریکاشنز ہوں گے. آئی مین پولیو وہاں پہ پھیل رہا ہے, اور جو افیکٹس ہیں ان سارے بامز کے وہ ان بچوں پہ کس طرح پڑے, یہ آنے والی جنریشنز تک اس کو اس کا اچھا دیکھیں اس میں آئرنی, یعنی آپ نے سارا یہ بالکل صحیح وجہ بیان کیا, لیکن یہ جو خاموشی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور دنیا کے عرب ورلڈ آلسو, بالکل یہ خاموشی عجیب سی بات ہے جس کو بالکل بھی کس طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ یہ دیکھیں زہیب کہ دنیا میں یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں جو وار کو انیشیٹ کر رہے ہیں, وہی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ آپ کی ہونی چاہیے, رائٹس ہونے چاہیے آپ کے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ دو مطلبی جو باتیں ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ ان کو کرنا بند. اور دیکھیں یہ بیانات کی حد تک جو بات ہے کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے, بالکل مطلب یہ بیانات اب ایک یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اب یہ دنیا کے سامنے کھل کے بات سامنے آ گئی ہے. یہ آپ کا کہہ دینا یعنی اہم نہیں ہے کہ جی جنگ بندی ہو, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن عملی طور پر آپ کوئی قدم اٹھائیں اس سلسلے میں. عرب ورلڈ آپ نے صحیح کہا, پھر جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں انہیں قدم اٹھانا چاہیے. یو این اور ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ہیں وہ سب دنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنریشن سے ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی یو این جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں ماضی میں, اور اصل حال میں جو ہو رہا ہے وہ اٹس کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ اسٹوری. جی تو آگے بڑھتے ہیں. بالکل, اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی چوتھی ٹاپ نیوز کی طرف. لفظوں کے کھیل اسکریبل میں پاکستان نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. ریکارڈ 5ویں دفعہ مرتبہ توڑا ہے. ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ جیت لی ہے. جی ہاں, پاکستان کے 16 سالہ عفان سلمان نے سری لنکا میں جاری ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں 23 میں سے 19 گیمز میں اپوننٹ کو ہرا کر مات دے کر یہ چیمپئن شپ جیت لی ہے, جس کے بعد پاکستان 5ویں مرتبہ ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے. I mean, can you imagine, this is such a huge نیوز اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس چیمپئن شپ میں 138 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا, جس میں سے پاکستان نمبر 1 یعنی ٹاپ نمبر پہ ہے. کیا بات ہے. So a big congratulations to the entire team and organization of World Scrabble Youth Championship. اپنے اسٹاف کو بلائیں گے اپنے شو میں ضرور, اور بالکل اسکریبل ہم نے بھی کھیلا ہے ویسے. ہاں, بڑا مزہ آتا ہے. ہم فیملی جب بھی بیٹھتے ہیں ساتھ بچوں کے تو اسکریبل از اے گریٹ وے ٹو انکریز ووکیبولری. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. دنیا میں جو اکنامک میل ڈاؤن نے گھیر لیا ہے, جتنے بھی 24 گھنٹوں میں دنیا کے امیر ترین افراد کی دولت میں اچانک اربوں ڈالرز کی کمی ہو گئی ہے. بلومبرگ بلینئر کے مطابق دنیا کے امیر ترین لوگوں کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. ایلون مسک سے لے کر امبانی اور اڈانی تک سبھی معاشی طوفان سے فائٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں زبردست ڈاؤن فال کی وجہ سے 20 بلینئرز کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, اور ایلون مسک کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. ڈالرز کی کمی
اس پہ لوگوں نے ظاہر کیا ہے کہ اربوں ڈالرز کا کھربوں ڈالرز کا ان بڑے ٹائکونز کو نقصان ہوا ہے. تو یہ جناب نقصان ہوا ہے پوری دنیا میں. اکنامک میلٹ ڈاؤن کبھی ہم دیکھنے میں آتا ہے، پھر سنبھلتی ہے اکانومیز، لیکن اس طریقے سے صورتحال کووڈ کے بعد نظر نہیں آ رہی ہے. بہت مشکل صورتحال ہوتی جا رہی ہے دنیا بھر میں تمام. اینڈ یو نو زہیب، میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں، بٹ ایکچولی انٹرنیشنلی گلوبلی ہر کنٹری کے اتنے ہی برے حالات ہیں. بالکل ایسے اور ریسیشن. تو یہ جناب ہماری ٹاپ سٹوریز تھی. اچھا، ہم کچھ ایک افسوسناک خبر بھی کل ہمیں موصول ہوئی، اور وہ ہمارے ساتھی اینکر ہمارے ساتھ بہت سے چینلز میں کام بھی کیا، عبداللہ حسن، جو کہ کافی عرصے سے ایک بڑا تجربہ بھی رکھتے تھے، مختلف چینلز پہ کام کیا. کل ایک ٹریفک حادثے میں ان کی جان چلی گئی، جاں بحق ہو گئے. اور سوگوار خاندان کے ساتھ ہم بھرپور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے دکھ میں، ان کے غم میں برابر کے ہم شریک ہیں. آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں عبداللہ حسن کی، بڑے محنتی قابل اینکر، مختلف جگہوں پر اپنا لوہا منوایا. ان کا ٹریفک ایکسیڈنٹ لائک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اگین اٹس سو امپورٹنٹ ٹو کوٹ ہیئر کہ بہت ضروری ہے کہ ہم موبائل فونز نہ یوز کریں. وی ڈونٹ نو کہ ان کا ایکسیڈنٹ یہ کیسے ہوا، لیکن جو ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی گاڑی جا کے کہیں لگی ہے، بہت اسپیڈ میں لگ رہی ہے. آلدو ان کا ایئر بیگ کھلا، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں. تو یہ ہم سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جی عباس اب شبیر، ذرا کچھ سیاست کی بات ہو جائے. بالکل. کیونکہ کل ایک ہلچل سی مچی جب پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں پھر اس جلسے سے پہلے کی جو صورتحال تھی اسلام آباد کی، راولپنڈی کی، اور پھر جلسے کے بعد جو خطابات ہوئے اس میں علی امین گڈھا پور کا خطاب کچھ مختلف طرز کا تھا، اور پھر بیرسٹر گوہر کا خطاب جو ہے وہ کچھ مختلف طرز کا ہمیں نظر آیا تھا. تو یہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ والی صورتحال نظر آ رہی ہے. اسلام آباد کے بیورو چیف عباس شبیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. سروت، ان سے ذرا ڈیٹیلز دیتے ہیں پھر. جی 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 عباس، کہیے گا یہ کل کا جو جلسہ تھا، جلسے سے پہلے کی صورتحال بھی ذرا بتائیے کیا تھی، اور جلسے کے بعد کی فضا کیا ہے اسلام آباد کی؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلسے سے پہلے کی صورتحال تو اس طرح کی تھی کہ ایک دن پہلے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی جو کہ کنیکٹ ہوتا ہے، جو ٹوین سٹی کہلاتا ہے، اس کو ٹوٹلی کنٹینرز کے ساتھ بلاک کر دیا گیا تھا. ایون کہ موٹر سائیکل گزرنے کی جگہ نہیں تھی. میں کل صبح 8 بجے آفس پہنچا، 6 بجے میں راولپنڈی سے نکلا، اور وہ بھی ان علاقوں سے میں یہاں پر پہنچا اسلام آباد کہ وہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھے. تو یہ صورتحال تھی کہ آل اوور جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کا جو کنیکشن تھا وہ بالکل کٹ آف تھا. اچھا، صبح جلسہ گاہ کے اندر ایک ہیپننگ ہمیں نظر آئی کہ ایک مشکوک بیگ برآمد ہوا. اس کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ سنجانی کے مقام پر جتنے گیسٹ ہاؤسز، جتنے ہوٹلز ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں. جو کھانے پینے کے چیزیں ہیں وہ جو جلسے کے شرکا ہیں ان کو نہیں ملنی چاہیے. 29 پلیسز کا کہا گیا تھا کہ یہ کنیکٹ ہوگی جلسہ گاہ کو روڈ، یہ روٹ دیا گیا تھا، لیکن اس میں سے صرف 2 روٹ جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے، باقی جو 27 تھے وہ بلاک تھے. پھر اگر ہم شام کو دیکھیں تو 7 بجے تک کا NOC تھا 4 to 7، لیکن وہ جلسہ لوگ پہنچ ہی نہیں سکے. جلسہ لیٹ شروع ہوا، اور وہ جلسہ بار بار انتظامیہ 7 بجے سے کہہ رہی تھی کہ فوری طور پر جلسہ گاہ کو خالی کیا جائے، ختم کیا جائے جلسہ. اور پھر 26 نمبر چنگی پر ایک ہیپننگ ہم نے یہ دیکھی کہ جو لوگ جلسہ گاہ کی طرف آنا چاہ رہے تھے ان کا پولیس کے ساتھ وہاں پر ٹکراؤ ہوا، آنکھ مچولی ہوئی، اور اس کے بعد پھر بہت سی تقاریر ہوئی. لیکن اوور آل جو جلسے کا امپیکٹ تھا، سب رستے بند کر کے جلسہ جو ہے وہ ایک حلقہ کہتا ہے کہ بہت کامیاب ہوا، اور حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہوا. جو ہمیشہ سے پولیٹیکل پارٹیز جب حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ یہی بات کرتی ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہی بات کرتی ہیں. یہ پاکستان میں ایک عام سی چیز ہے، کرسیاں گننے، کتنے کرسیاں تھے، کتنے لوگ تھے، لیکن وہ اپنی جگہ پر، لیکن لوگ وہاں پر پہنچے تمام رکاوٹوں کے باوجود. بالکل. علی امین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی بلاکیجز لگائے، یا عباس شبیر صاحب سوری، کہ جو بھی یہ بلاکیجز لگائے اس سے فرق پڑا کراؤڈ کو جمع ہونے میں؟ آپ کو وہ جذبہ نظر آیا کہ پھر بھی کنٹینیوس جذبہ تھا ان رکاوٹوں کے باوجود؟ میڈم بالکل، جس نے پہنچنا تھا جلسہ گاہ تک وہ پہنچا.
لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں پہنچے. راولپنڈی سے لوگوں نے کوشش کی کہ جلسہ گاہ تک پہنچے جائے, کیونکہ صرف ایک ہی روڈ تھا جو راولپنڈی سے جلسہ گاہ کی طرف کھلا تھا, باقی جو آس پاس کے جتنے روڈز تھے وہ سارے کلوز تھے کنٹینرز کے ساتھ. لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی سے روکتے ہیں تو اس میں تجسس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. ہاں بالکل عباسی, تو آپ نے یہ کہیے گا, یہ جیسے میں نے جلسے کے بعد کی فضا, وہ سیاسی فضا کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ کیسی ہے اب, اور دوسری چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو خطاب تھا, ایک طرف انہوں نے بڑا ایگریشن کے ساتھ للکارا انہوں نے اور کسی کو چھوڑا نہیں, دوسری طرف بیرسٹر گوہر نے جو خطاب کیا وہ بڑا ریزنیبل خطاب تھا. تو اس کو ذرا اس پر تجزیہ بھی دیں اور رپورٹ بھی کریں اگر آپ کے پاس انسائٹ ہے کوئی. دیکھیں بڑی ہیٹ تھی, ایک تو یہ رکاوٹوں کی وجہ سے, ایک جو جلسہ گاہ تھا وہ پراپر حکومت نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد این او سی تو سائن کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن یہ پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ یہ پراپر جلسہ گاہ نہیں ہے, تو ہیٹ تھی, جذبات تھے. پھر سی ایم کے پی کے پشاور سے نکلے, رش بہت زیادہ تھا اور جگہ جگہ کے اوپر بہت زیادہ بلاکش تھے جلسہ گاہ سے پہلے, تو ایک ہیٹ تھی. اور جو ان کی تقریر تھی, یہ بڑی اہم بات ہے کہ 2 تقاریر کل بہت اہم تھی. ایک بیرسٹر گور جو کہ چیئرمین ہے, ان کی تقریر بہت پولیٹیکل تقریر تھی, بڑی دھیمی تقریر تھی. انہوں نے تنقید بھی کی تو بڑے دبے لفظوں کے اندر تنقید کی. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ جو سارے کرتے رہے, انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو بیان کیا. اگر آپ سی ایم کے پی کے کی تقریر کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سخت تقریر تھی, اور ان کی تقریر سے آپ نے پتہ نہیں وٹنس کیا ہے یا نہیں کیا, اس وقت لوگوں میں جوش زیادہ تھا. یعنی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ علی امین سے اس قسم کی سخت تقریر, لیکن علی امین نے بہت سخت تقریر کی. رات کو بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر کنڈیم بھی بہت کیا کہ صحافیوں کے حوالے سے علی امین نے بہت غلط بات کی ہے. لفافہ صحافی لوگوں کا بولا ہے, ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا اپنا اپینین ہوتا ہے, لیکن جلسہ اور کسی بھی پبلک اوکیزن کے اوپر اس طرح کی بات کرنا یہ ہماری پوری کمیونٹی کو انوالو کرتی ہے. جی لیکن یہ کہ جب پورٹ فولیو آپ کے پاس ہو تو ذرا احتیاط برتنی چاہیے. ان کا پورٹ فولیو ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھائی, ان کا اشارہ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کی طرف تھا. دیکھیں وہ تو جو بھی ہے, لیکن یہ کہ الفاظ کا. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, یہ جو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا انہوں نے, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کے بعد کوئی ہلچل ہے؟ اور خواجہ آصف نے رد عمل دیا, انہوں نے کہا کہ اب اس پہ قائم رہیے گا, اگر 2 ہفتے کا الٹیمیٹم آپ نے دیا ہے تو ہم بھی دیکھیں گے کیسے آپ آئیں گے. اور پھر لاہور میں جلسے کا جو اعلان کیا اس پر کیا بات ہو رہی ہے وہاں پر؟ دیکھیں لاہور کی تو اجازت مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اتنی آسانی سے ملے گی. جو اسلام آباد میں بھی جلسے کی اجازت ملی ہے تو یہ 3 مہینے بعد یہ اجازت ہائی کورٹ سے ہوئی. پھر ایک دن پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس کہا گیا کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں, انہوں نے 22 تاریخ کا جلسہ منسوخ کیا, پھر 8 تاریخ کو انہوں نے جلسہ کیا. تو ابھی نیئرلی میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے یہ کوشش کریں گے, یہ درخواست بھی دیں گے, آئندہ 2-3 دنوں میں جلسے کی تاریخ بھی اناؤنس کریں گے, تیاریاں بھی ہوں گی, اور یہ معاملہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ کورٹ میں جائے گا اور کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینی ہے نہیں دینی. لیکن کل کے جلسے میں جو 26 نمبر چونگی پر جو ہوا وہ ایک جواز بنا رہی ہے انتظامیہ جو پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان. بالکل بالکل, تو یہ آنے والا پولیس کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کی طرف سے پتھراؤ ہوا ہے, تو اس کو یہ جواز بنایا جائے گا آئندہ کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی اجازت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. عباس شبیر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ اپنے سارے پوائنٹ آف ویوز ہمیں دیے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے زہیب, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ. رائز اینڈ شائن میں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. زہیب آپ کو پتہ ہے جون جولائی کے بعد 15 دن کی چھٹیاں کیوں ملی؟ گرمی زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, بچے ذرا گرمی میں کیسے نکلے. نہیں زہیب, گرمی نہیں تھی, ٹھنڈ تھی. کہاں؟ اچھا ٹھنڈ تھی, ٹھنڈ پروگرام تھا. ہاں, پرنٹنگ پریس میں جہاں بچوں کی بکس پرنٹ ہوتی ہیں, ہماری سلیبس کی بکس پرنٹ ہوتی ہیں, وہ پرنٹ نہیں ہوئی. اور کہا یہ گیا کہ جی
گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے چھٹیاں دے یعنی رہے وہ ہیں. کیا مطلب سو رہے تھے, ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بعد میں کر لیں گے کام. بعد میں کام کر کا لیں کیا گے. ہے, کام تو ہاں. بعد میں ہو جائے پڑھائی گا. کا کیا ہے, کیونکہ ایجوکیشن از ناٹ دا اٹموسٹ پرائیورٹی جہاں ہم دیکھتے بڑا ہیں. انفارچونیٹ ہے. تو تدریسی عمل شروع ہوئے, 3 ہفتے گزر گئے اور تاحال مارکیٹ میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں وہ نہیں ہیں, اور والدین اس کی کتابوں کے اصول کے لیے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے ہیں, بڑے پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں, ہم بھی سال بھی پریشان ضائع اور ہم بھی پریشان ہیں. تو ایک پیکج تیار کیا ہم نے, اور اس کے بعد ریلیونٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, جی ایم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہوں گے حفیظ اللہ مہر صاحب, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک پیکج دیکھیے پہلے. سندھ میں درسی کتابوں کی عدم دستیابی تعلیم کے حصول میں رکاوٹ بننے لگی. تدریسی عمل شروع ہوئے 3 ہفتے گزر گئے. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں تاحال مارکیٹ میں دستیاب نہیں. اردو بازار میں بھی بیشتر درسی کتابیں دستیاب نہ ہونے سے والدین اور طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے. دیکھیں, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ بک نے جو کتابیں ابھی تک نہیں چھاپی ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے, بچوں کو پڑھائی کا لاس ہو رہا ہے. میں چھٹی کر کے یہاں پر آتا ہوں آفس کا بھی ارجا ہوتا ہے, اور بچے بھی سمجھ لیں کہ انٹرسٹ ان کا بڑھ رہا ہے پڑھنے کے لیے, لیکن کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے, کیا کریں گے یہاں پہ. پہلی, دوسری, تیسری اور 5ویں جماعت کی ریاضی کی کتاب اردو بازار میں موجود نہیں. 7ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب بھی مارکیٹ سے غائب ہے. ناہم 11ویں اور 12ویں جماعت کی حیاتیات کی کتاب, جبکہ 10ویں اور 12ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب دکانوں پر دستیاب نہیں. سندھ بورڈ کی کتابیں ساری شارٹ ہیں. اب شارٹ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ جتنے اسکولس ہیں وہاں فری میں بنا کے دیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی نہیں ملتی کتابیں. جو کتابیں وہاں ڈسٹریبیوشن کے لیے آتی ہیں وہ اسکول والے اٹھاتے ہیں اور مارکیٹ میں لا کے بیچ دیتے ہیں, ردی والوں کو بیچ دیتے ہیں, تو نہ ان بچوں کو ملتی ہیں نہ پرائیویٹ والوں کو ملتی ہیں, اس لیے شارٹ رہتی ہیں. اب جیسے فرسٹ ایئر کی ابھی فزکس کیمسٹری انہوں نے لمیٹڈ اسٹاک چھاپا, وہ ختم ہو گئی, شارٹ ہو گئی. اب دیکھیں کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں, اسی وجہ سے بکس مل نہیں پا رہی. سیکرٹری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تمام کتابیں دستیاب تھیں, لیکن اسٹاک ختم ہو گیا. فریش اسٹاک کل مارکیٹ میں پہنچ جائے گا. کیمرامین افران کے ساتھ زمزم سعید, 365 نیوز, کراچی. جی, ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے عبدالامین لاشاری صاحب نے جوائن کیا ہے, جو چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ہیں. چیئرمین جی, تو عبدالامین صاحب, سب سے پہلے تو علیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بکس کب اسٹوڈنٹس کو حاصل ہوں گی, وہ کب یہ ممکنہ طور پہ لے سکیں گے اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنے کے لیے. نیا سال ہے, ان کو پڑھائی اچھے سرے سے سٹارٹ کرنی ہے, بکس ہی نہیں اویلیبل. یہ کب معاملہ ختم ہوگا اور کب اویلیبل ہوں گی مارکیٹ میں بکس؟ جی السلام علیکم. جی, کتابوں کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سال مختلف لیٹیگیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ کتابوں میں کچھ دیر ضرور ہوئی ہے, لیکن بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. اور جو کتابیں مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس کتابیں جو ہے وہ اپروول کے لیے آتی ہیں, تو اس میں کچھ کتابیں ڈیفیکٹیو تھیں, تو وہ ہم نے ریجیکٹ کر دی ہیں. اور جتنے پبلشر ہیں ان سب کو ہم نے جو ہے وہ یہی ڈائریکشن کی تھی کہ مارکیٹ کی کتاب جو ہے بہتر سے بہتر کوالٹی میں اویلیبل ہو. تو ہم امید کرتے ہیں, کیونکہ وہ بارشیں اب ختم ہو گئی ہیں, اب ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے کے اینڈ تک تمام کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی. ابھی میں رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا آپ کی, یہ رپورٹ پرانی ہے, اس کے بعد کافی کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. سر آپ بجا فرما رہے ہیں, کافی تو ٹھیک ہے, لیکن پوری کتابیں مارکیٹ میں ہونی چاہیے, بر وقت ہونی چاہیے, اور آپ کو جون جولائی کی چھٹیاں ملتی ہیں اس میں سارا وقت ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں. یہ ایکسکیوز, اگر تعلیم پرائرٹی ہے, پہلی پرائرٹی ہے, لوگوں کا مستقبل پہلی پرائرٹی ہے, تو یہ اس طرح کے ہونے نہیں چاہیے سر, اس طرح کے ڈیلے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی, آواز آپ کی صحیح نہیں آئی, لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کتابیں دیکھیں, جیسے ہی یہ ہمارا نیا سال شروع ہوا تو کتابیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی تھیں. کچھ کتابیں شارٹ تھیں, شارٹ کا ہم نے اسباب معلوم کیے, ان کو ریکٹیفائی کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی کتابیں, ویسے تو بہت ساری کتابیں جو ہے وہ موجود. سر یہ تھوڑا سا حیران کن ذرا لگ رہا ہے یہ بات نا, امید پہ تو دنیا ہی قائم ہے, لیکن بہت ساری کتابیں, اور یہ ساری کتابیں سر اویلیبل ہونی چاہیے نا, بر وقت ہونی چاہیے. ہر کام کا ایک سر وقت ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ 3 ہفتوں سے زائد ہو گئے, ابھی بھی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی کتابیں آ گئی ہیں, بہت سی نہیں بھی ہیں. تو والدین کیا کریں, بچے کیا کریں, وہ کیسے پڑھیں گے؟
आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि दुनिया भर में बारिशें होती हैं, स्नोफॉल होती है, आंधी तूफान आते हैं, लेकिन आई थिंक ये हिस्टोरिकल एक मोमेंट ऐसा है कि पाकिस्तान में सिलेबस की बुक्स नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हुई है। जो प्रिंटिंग हुई आपके कहने के मुताबिक वो सही नहीं हुई। तो सर ये टेन्योर फिर उन लोगों को दिया जाए जिनसे पाकिस्तान के फ्यूचर को हम बचा सकें। तो क्या कहेंगे आप इस बात पे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एक्सक्यूजेज आर ओवरफ्लोइंग और वो उनको अब आवाज़ भी नहीं आ रही, उनको समझ भी नहीं आ रही हम कह क्या रहे हैं, लेकिन सारा मसला यही है ज़ोहेब कि देखने में यही आता है कि इन लोगों के पास, जिनके पास ये टेनोर्स हैं, जो एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल देखे ना, अब ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम ये काम कर रहे हैं और हम 9 बजे ना पहुंचे, हम कहें यहाँ ना बैठे, हम कहें जी बारिश हो गई, बादल आ गए, सोते रह गए, टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का। देखें ये एक्सक्यूज होते हैं और खुद चेयरमैन साहब अब ये कह रहे हैं कि अभी बहुत सी किताबें आ गई है। ये वो है उम्मीद पे दुनिया यानी कायम है बहुत जो सी किताबें आ गई आपने तो बहुत सी नहीं भी आई हैं किताबें। तो वालिदैन क्या करेंगे? इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल ये जो है ना लफ्ज इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, इस पे लोगों के और वो आपका बिल्कुल future सही नहीं सवाल कर था और सकते। उसका हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा हम उनको मौका भी दें। जी जी वैसे तो ये सर जिम्मेदारी लाशारी क्या साहब आपकी? हमारा ये सवाल था कि हिस्टोरिकली ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिलेबस की बुक्स नहीं आई हैं। दुनिया भर में तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश आती है। आपके कहने के मुताबिक सही बुक्स प्रिंट नहीं हुई और जो वो प्रिंट गलत हुई मार्केट में आई, आपको उनको दोबारा भेजना पड़ा। तो सर ऐसे लोगों को क्यों रखा हुआ है या ऐसे लोगों को क्यों टेन्योर्स दिए हुए हैं जो इतने बड़े ओहदे पे पूरी नेशन का नुकसान कर रहे हैं? उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं ये गुजारिश करूं कि किताबें जो है वो पब्लिशर्स को हम एलोकेट करते हैं और उन्होंने जितनी भी किताबें मार्केट में पहुंचाई हैं वो तो सारी पहुंच गई हैं। उसमें जो शॉर्ट हैं उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे। बिल्कुल जिन्होंने टाइम पे किताबें नहीं पहुंचाई हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। मैंने अपनी टीमें भी भेजी हुई हैं जो सारी मार्केट अच्छा में। सर ये बताइएगा कि ठीक है आप एक्शन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने लेट बुक्स पहुंचाई हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स का नुकसान है वो कौन भरेगा? आप क्या उन बच्चों को एक्स्ट्रा दिन देंगे, उनके मार्क्स कम उससे करेंगे? किस तरह इसको मैनेज किस तरह करेंगे? क्योंकि नुकसान तो बच्चे सहेंगे, हम तो बैठ के यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ पढ़ सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बच्चों का नुकसान बिल्कुल होता है। हमें भी इस बात का जो है वो अदराक है कि बच्चों का एक दिन भी ज़ाया नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। इसी वजह से मेरी पूरी टीमें पूरे सिंध के मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उनमें विजिट कर रही हैं कि कहाँ कहाँ किताबों की शॉर्टेज है। तो उस एक तो शॉर्टेज को पूरा किया जाए, दूसरा जिन पब्लिशर ने टाइम पे किताबें नहीं तो आपको सर रिपोर्ट तो आई होगी ना, आपको रिपोर्ट आई होगी कि ये यानी प्रॉब्लम थी कहाँ पर, यानी पब्लिशर्स ने क्यों पब्लिश नहीं किया, पेपर नहीं था उनके पास या कोई ये माफिया इसके पीछे है? आपके पास तो रिपोर्ट होती है। और देखें ये इस साल की बात नहीं है, पाकिस्तान में तो ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि साल का आगाज हो जाता है, उसके बाद टेक्स्ट बुक नहीं मिलती है, वालिदैन चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। तो ये बताइए कि रिपोर्ट आपके पास आई है, कोई क्यों नहीं हुआ ये? देखें रिपोर्ट हमारे पास जो आई है उसी हवाले से ही हम एक्शन ले रहे हैं कि उन्होंने जैसे कुछ किताबें, तमाम नहीं, कुछ किताबें ऐसी थी जो डिफेक्टिव थी तो वो हमने मार्केट से उठवा के वापस कर दी हैं। कुछ किताबें जो है वो उन्होंने पब्लिश की थी, उनकी सेल हो गई, वो उनको एलोकेशन हमने बिल्कुल ठीक है। अब्दुल अलीम लाशारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सॉर्ट ऑफ आगाह किया कि क्यों ये मसला आ रहा है। ऑल्दो अभी भी हम कुछ किताबें मार्केट से उठवा ली हैं, कुछ किताबों का पेपर ठीक नहीं था, कुछ किताबें छापी नहीं गई और इसी तरह आई होप इनके बच्चे कुछ जो करके पढ़ बहुत रहे कुछ हो हों, गया वो उन सबको हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तकलीफ कम हो। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी तक जी 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 नहीं बताइए नाज़रीन वेट कर रहे हैं। हम हमेशा अपने शो में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को से बात करते हैं और ये सेगमेंट आप बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं
کیونکہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ہمارے جو اسٹڈیز کر رہے ہیں جن کی فنش ہو گئی تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھی جاب انہیں مل سکے, یا پھر باہر کیا چل رہا ہے, یعنی وہاں کس فیلڈز میں زیادہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ اور اچھا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے شاکرہ تبسم نے لائیو فرام کیلیفورنیا یو ایس اے, ورکنگ ایٹ کیلیفورنیا ڈائلسس مینجمنٹ سروس ایز HR مینیجر. السلام علیکم شاکرہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ واٹ از دا پروسیس دیٹ از ویری کنوینئنٹ فار پاکستانیز جو پاکستان سے آنا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں مینیج کرنا چاہتے ہیں, کس طرح وہ مینیج کریں؟ وعلیکم السلام. دیکھیں, جو پاکستان سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو ہے نا کوئی ایسی ان کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے. میرا تعلق کیونکہ ہیلتھ فیسلٹی سے ہے اور میں جو ہوں ہیلتھ انڈسٹری کے شعبے سے منسلک ہوں, اور ایز اے HR مینیجر جو ہے ایک نجی ادارے میں خدمت انجام دے رہی ہوں. تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ اگر جو لوگ پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے جو یہاں پہ آ کے جو ہے ان کو جاب اپرچونٹی مل سکے. کس سیکٹر میں آپ نے کیا آبزرو کیا, کس سیکٹر میں وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں یا زیادہ اپرچونٹی ہے؟ دیکھیے, میرا تعلق کیونکہ ہیلتھ فیلڈ سے ہے تو یہاں پہ بہت سی اپرچونٹی ہے. فار ایگزامپل جو ہے ڈائلسس فیلڈ میں جو ہے یہاں پہ آ کے اگر وہ ٹریننگ لے لیں, اس کے علاوہ جو ہے ایکس رے ٹیکنیشین ہے, ریسپائریٹری تھراپسٹ ہے, کورسز ہوتے ہیں وہ جو 4-6 مہینے کے, اگر وہ یہاں پہ کر لیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے فیلڈ اوپن ہو جاتی ہے ہیلتھ کے لحاظ سے. بالکل ٹھیک ہے. شاکرہ جی, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ہمارے ویل ٹرینڈ نرسز ہیں, ہمارے میڈیکل سٹاف ہے, پیرامیڈکس ہیں, ان کو بھی ایسے ہی ٹریننگز لے کے آنا چاہیے, اور کتنا آپ دیکھتی ہیں کہ اس ایریا میں پاکستانیز آلریڈی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو جہاں تک نرسز کا تعلق ہے, بے شک وہاں سے اگر ان کے پاس ٹریننگ ہوگی, لیکن یہاں پہ ان کو آ کر کے جو ہے ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے. چونکہ وہ آلریڈی ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس ناٹ اے بگ پروسیس, ان کو جو ہے وہ ایگزام دے کر کے. اور آن لائن ہے کوئی ایسا سسٹم کہ آن لائن وہ ایگزام پاس کرے؟ آن لائن اس کو دیکھنا پڑے گا. مجھے یہاں کیلیفورنیا کا پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ رہ کے آن لائن بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن مجھے پاکستان سے نہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ کیا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا مزید اپنی جو ہے اس کو آپ کے ایریا میں سب سے اچھا, بیکاز یو ورک ان دا ڈائلسس مینجمنٹ سروسز, وہاں پہ کون سی بیسٹ میڈیکل سروسز اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے؟ دیکھیے, بیسٹ میڈیکل سروسز کا جو تعلق ہے, کیونکہ جو ہے نا بہت سارے ہاسپٹلز ہیں ہمارے اراؤنڈ جو ہیں, اور جو ہے میڈیکل کی یہاں پہ جو ہے نا بہت سہولت میسر ہے. آپ کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو ہے امپلائی لیول پہ بھی جو ہے, اگر جیسے امپلائی اگر جو کام کرتا ہے تو اس کو جو ہیلتھ انشورنس جو ہے نا بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہیں امپلائی, اور جو دوسرے جو ہاسپٹلس وغیرہ ہیں وہاں یہاں پہ وہ کافی اچھے ہیں. جی اچھا, پاکستان سے اگر آپ کمپیریزن کرتی ہوں گی تو پاکستان میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ترجیحات پاکستان کی ہیں یا ترجیحات ان ممالک کی ہیں جہاں پر آپ موجود ہیں اور بڑی زبردست ہیلتھ سروسز دے رہے ہیں؟ کہاں کمی محسوس کرتی ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک کمی کا تعلق ہے تو پاکستان کا اگر دیکھا جائے وہاں پہ ابھی وہ لیول نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. ایون لائک اتنے بڑے بڑے ادارے وہاں پہ ہاسپٹل قائم ہیں, لیکن لوگ جو ہے اپنے علاج کے لیے باہر کے ممالک آتے ہیں. بالکل جی. تو وہاں پہ جو بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے.
بالکل شاکرا جی، ہم آپ کو یہ بھی گڈ نیوز دیتے چلیں کہ ہمارے پاس سائبر نائف ہے جو یہاں جناح ہسپتال میں ہے، اور پوری دنیا میں سائبر نائف کا علاج جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور یہاں پہ بالکل کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہے. سو دیٹس ون تھنگ جہاں ہم بہتر کام کریں. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں اپنے ویوز دیے اور اپنی وقت دیا. تو ایک بریک لینا ہم نے، آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے، ہیڈ لائنز کے بعد رائز اینڈ شائن میں ایک بار پھر آپ کو جوائن کریں گے ثروت اور زہیب. ویلکم بیک ناظرین. اب معیشت کی بات ہو جائے، معیشت پہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی تقریباً 3 سال بعد سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. اگست میں مہنگائی کی شرح 9.64% ریکارڈ کی گئی ہے. اکتوبر 2021 کے بعد پہلی بار ملک میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ ریکارڈ کی گئی ہے. اس پر گفتگو کریں گے ہم. بالکل، لیکن پہلے ایک رپورٹ تیار کی ہم نے، وہ دیکھ لیجئے اور پھر بات کریں. پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی، کیا حقیقت کیا فسانہ، کتنا جھوٹ کتنی سچائی. 3 سال بعد مہنگائی کیا سنگل ڈیجٹ پر آ گئی؟ اگست میں مہنگائی کی شرح 9% سے زائد رہی. اکتوبر 2021 کے بعد پہلی بار ملک میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ ریکارڈ کی گئی. آخری بار پی ٹی آئی کے دور میں ملک میں مہنگائی اکتوبر 2021 میں سنگل ڈیجٹ ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد اب مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے. آج سے 3 سال پہلے یکم ستمبر کو پیٹرول کی قیمت 118 روپے لیٹر تھی. پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں مہنگائی پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان دونوں اور بجلی کی بھی فی یونٹ قیمت آج کے مقابلے میں بہت کم تھی. اپریل 2022 میں اقتدار میں آنے سے قبل ہی پی ڈی ایم کے لیڈروں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بجلی کا یونٹ 16 روپے سے کم کر کے 12 روپے کریں گے. آج بجلی کے بلوں نے عام آدمی کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے جی. خرچے سب سے مین چیز ہے، بل پورے ہوں گے تو کوئی کھائیں گے نا. بل ہی نہیں پورے ہو رہے تو بہت مشکل ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. صرف یہ اخباروں اور ٹی وی تک ہے کم ہوئی ہے، کوئی کم نہیں ہے. کمی شمی کچھ بھی نہیں ہے. غریب پستا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر سے تر ہو رہا ہے. نہیں، ہمیں تو کہیں مہنگائی کا جو ہے نا کمی نظر نہیں آ رہی ہے. ہر جگہ میں ریٹ ڈبل ہی ہے، بلکہ ایک حصہ حکومت کر رہی تو 2 حصہ ہمارے عوام میں. 4 دکانوں میں جاؤ تو چاروں کا مختلف ریٹ ہوتا ہے. تو کچھ عوام کی ہے، کچھ گورنمنٹ کی ہے، تو اس میں عوام پیسی ہوئی ہے. اس کے لیے بلومبرگ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں گھروں کے کرایوں سے زیادہ بجلی کے بل آتے ہیں. کچھ لوگ تو اپنی اور بچوں کی جان بھی بجلی کے بل جمع نہ کرانے کے باعث لے چکے ہیں. اور یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ کسی نے موٹر سائیکل بیچ کر، کسی نے زیورات بیچ کر بل جمع کرائے ہیں. نون لیگ کے مطابق نواز شریف مہنگائی 4% پر چھوڑ کر گئے تھے. ستمبر 2017 کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران پیٹرول کی قیمت 71 روپے فی لیٹر تھی. بجلی کا فی یونٹ بھی 9 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. آج مہنگائی 9% ہے، 4 سے تقریباً 2 گنا. عوام اگر اس حساب سے پیٹرول اور بجلی کی قیمت کے تعین کا مطالبہ کریں تو بے جانا ہوگا. عام آدمی کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے تو سمجھ نہیں آتے. اسے نہیں معلوم کہ موڈیز نے کیا کہا ہے اور فنچ کی کیا رپورٹس ہیں. اسے پتا ہے تو صرف اتنا کہ اس کے گھر میں راشن کتنے کا آئے گا اور اس کی دیگر ضروریات کیسے پوری ہوں گی. 2017 اور 21 کی نسبت اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے. گھر میں راشن کیسے آئے گا اور آٹا کیسے آئے گا، ضروریات کیسے پوری ہوئی، یہی سوال ہے. بجلی کے بل کتنے ہیں، مہنگائی کتنی ہے. ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے مفتاح اسماعیل جو سابق وزیر خارجہ ہیں، خزانہ ہے. سر یہ بتائیں، آپ نے بھی پیکج دیکھا ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں سنگل ڈیجٹ پہ یہ بات آ گئی ہے، لیکن عوام کی آواز کچھ اور کہہ رہی ہے، ان کے تاثرات کچھ اور ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کیونکہ یہ سنگل ڈیجٹ کہاں ریکارڈ کیا گیا، اس کی امپلیکیشنز کہاں ہوئی ہیں، بیکاز عوام تک تو یہ سنگل ڈیجٹ نہیں پہنچا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات میرے خیال سے درست ہے. حکومت اس پہ کوئی غلط بیانی نہیں کرتی. پہلے حکومت خود آپ کو کہتی تھی کہ پچھلے سال 28% مہنگائی تھی، اس سے پہلے کچھ ماہ 30% کے اوپر رہی ہے. اب جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ اس مہینے جو ہے
وہ 9.5% اربن اور 11% رورل ایریاز میں مہنگائی ہے. میرے خیال سے یہ نمبر ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ اس کے اندر کمی آئی ہے کہ پچھلے سال اگر 28% ایک سال کے اندر قیمت بڑھ رہی تھی تو اس سال 11% بڑھ رہی ہے. تو جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں وہ بڑھی بھی رہیں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی, لیکن مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں کمی آئی ہے. اچھا یہ بتائیں کیا یہ جو مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں اس میں کسی ہیر پھیر کی کوئی گنجائش ہے یا ہمارا بیس یونٹ ہی بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ مشرف دور میں بیس یونٹ کو تبدیل ہوتے بھی ہم نے دیکھا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, جو ویٹس ہوتے ہیں وہ اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو جو جس اخراجات کے جو انہوں نے ویٹس دیے ہوتے ہیں وہ پورے پبلشڈ ہوتے ہیں, اور اگر وہ کنسسٹنٹ ہو ایک مہینے سے دوسرے مہینے سے تیسرے مہینے جو کہ وہ ہیں تو اس کے اندر پھر کوئی گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بات جو اگر حکومت کہہ رہی ہے یا حکومت سے مراد پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہ ہم پاکستان میں اس مہینے پچھلے مہینے 9% مہنگائی تھی, تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ جب ہم ان کی 28% والی بات مانتے ہیں تو 9% والی بات نہ ماننا میرے خیال سے زیادتی ہوگی. اچھا یہ کہے گا مفتاح صاحب کہ یہ جو تازہ رپورٹ آئی ہے ایک, اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے 40% لوگ بلکہ اس سے زیادہ ہی خط غربت سے نیچے ہیں, یعنی مشکل ہو گیا ان کے لیے جو اپنے ضروریات زندگی ہیں اور جس طریقے سے اشیاء خورونوش کی خریداری ہے وہ کرنا. ان حالات میں آپ ہی بتائیں اس طبقے کو اوپر کیسے لائیں گے؟ پھر ٹیکس کے معاملات بھی ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بھی ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ 40% ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو بچے بھوکے سوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ بچے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے سالوں میں. اب بھی جیسے میں نے بات کی کہ 9% تو اب بھی مہنگائی ہے, جو کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے کہ آلریڈی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر 9% اور بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری بہت پھیل گئی ہے. پاکستان میں اس وقت چھوٹے بڑے شہروں میں کہیں پر روزگار نہیں ہے. چھوٹے بڑے بزنسز پاکستان میں جو ہے وہ کرٹیل ہو رہے ہیں یا بزنس کم ہو رہے ہیں یا وہ لوگوں کو فائر کر رہے ہیں. تو اس حالت کے اندر بہت ضروری ہے کہ شرح سود کم کی جائے, حکومت اپنے اخراجات کم کرے اور اکانومی کو بڑھائے, اور حکومت جو ہے وہ بیسک ریفارمز لے کر آئے, اصلاحات لے کر آئے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا ایک اور مفتاح صاحب, ظاہر سیاست میں تو آپ کا ایک تجربہ بھی ہے, ابھی آپ ذرا تھوڑا سا کنارہ کشی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے, اس طریقے سے نہیں ہے ایکٹیو, لیکن یہ جو پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا رخ کچھ تبدیل ہو گیا ہے, بانی پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال ہو گیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پر؟ دیکھیے جلسہ کرنا کسی بھی پارٹی کا آئینی اور قانونی حق ہے, اور اس کو نہ روکنا چاہیے اور نہ یہ سیاسی طور پر بھی حکومت وقت کے لیے یہ اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی کہ اس کو روکا جائے. مگر ایک جلسہ کرنے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی حالات بدل جاتے ہیں. جو مسائل ہیں وہ خان صاحب کے حکومت کے ساتھ اور دیگر اداروں کے ساتھ وہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور اب میرے خیال سے اس کا ابھی تک کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آپ کو کب تک بہتری کے دن نظر آتے ہیں کہ کتنے عرصے میں پاکستانی عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جمعرات کو جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے اس کی کمیٹی بیٹھتی ہے جو کہ شرح سود ڈیسائیڈ کرے گی. وہ اگر شرح سود 3-4% سے کم کرتی ہے تو پھر ہم اگلے چند ماہ میں دیکھیں گے کہ یہاں پر تھوڑی سی نوکریاں بڑھنے کا چانس ہو جائے گا, تھوڑا روزگار بڑھنے کا چانس ہو جائے گا. اس کے علاوہ فی الفور مجھے کوئی بہت زیادہ خوشخبریاں نظر نہیں آ رہی عوام کے لیے, ماں سوائے اس کے کہ اگر جو انٹرنیشنل آئل کم ہوا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مہنگائی اب کم رفتار سے بڑھے گی. جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم رفتار سے بڑھے گی ابھی, لیکن کوئی ایسی آپ کو خوشی کی خبریں آتی ہوئی نہیں نظر آ رہی. بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. ہم کچھ مزید ہی معیشت کی بات کریں گے. علی حسنین صاحب ماہر معاشیات ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. علی صاحب جیسے مفتاح صاحب یہ کہہ رہے تھے
تھوڑا سا پہلے یہ سمجھائیں کہ یہ جو سنگل ڈیجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی ہمیں سمجھایا کہ ریٹس بڑھے ہوئے ہیں, اس پر 9% یعنی مزید ریٹس بڑھے ہیں, تو یہ ایک یعنی سلو بڑھے ہیں ریٹ. آپ کیا کہیں گے, یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دیکھیے سب سے پہلے جب وہ مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کی بیس ریٹ کی, وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے اور وہاں سے 10% مہنگائی ہوتی ہے تو اس کی قیمت 110 ہو گئی. اب پھر مزید اگر 10% مہنگائی ہوگی تو وہ 11 روپے کی یعنی 11 روپے جب بڑھیں گے تو وہ 10% بڑھے گا. پہلے 10 روپے کی اضافے سے 10% انفلیشن تھی اور اب 11 روپے کے اضافے سے 10% انفلیشن ہے. تو یہ بیس ریٹ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے جیسے انفلیشن زیادہ ہوتی ہے, جب ایک مہنگائی تیزی سے ایک پیریڈ میں ہوتی ہے تو اس کے بعد نیچرلی اسٹیٹسٹکلی کہہ لیں ایک کمی آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ تو ایک جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا یہ نمبر ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے کچھ آپ کہہ لیں 2-4 ایپیسوڈس کے علاوہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ کافی حد تک پورے ملک میں بھی مانے جاتے ہیں اور آئی ایم ایف بھی اس کو کوئی 2-4 معمولی ایکسیپشنز کے علاوہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو بہتر کارکردگی کہا جا سکتا ہے, یعنی حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ صحیح سمت میں, یہ کہا جا سکتا ہے ایٹ لیسٹ. یہ فیصلہ کرنے کے لیے نا ہمیں پہلے پیچھے ہٹ کے سوچنا پڑتا ہے کہ ایک معیشت کو اچھی طرح چلانے میں ہمارے میجرز کیا ہیں, ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ایک چیز کو کبھی نہیں دیکھا جاتا, ہم 5-6 کم از کم چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جس کے اندر مہنگائی تو ہے, لیکن اس کے علاوہ جس طرح کہ مفتاح صاحب نے کہا روزگاری, اور آپ کی جو بھی آپ کے روزگاری کے مواقع ہیں اس کے اندر آپ کما کتنا رہے ہیں. اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ مہنگائی آپ کو اتنا تنگ نہیں کرے گی, اور اگر آپ کم کما رہے ہیں اور انفلیشن نہیں بھی بڑھ رہی تب بھی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کھنچتا ہے خریداری کے وقت. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد آپ گروتھ ریٹ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور اس کا ہمارے ملک میں بڑا اسٹینڈرڈ اب تو پچھلے 4-5 سال سے تقریباً روز ہی آپ سنتے آئے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ یعنی حکومت کے اخراجات کا جو بیلنس ہے حکومت کی ٹیکس اکٹھا کرنے میں وہ, اور اس کے بعد آپ کے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ ریٹ, سیونگز ریٹ وغیرہ ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی حکومت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کم از کم آپ 1-2 سال کے اوپر اور ان سب چیزوں کے اوپر اسٹڈی کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہ ایک نمبر گرنے سے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آپ بہت زیادہ کوئی حکومت کو شاباشی کا اہلکار ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ہیں. جی علی عباس, یہ بتائیے گا پیٹرولیم ہو گیا, ٹرانسپورٹ ہو گئی, ہاؤسنگ, علی حسین سوری, یہ بتائیے گا کہ پیٹرولیم ہو گیا, ہاؤسنگ ہو گئی, ان ساری چیزوں کو منتظر رکھتے ہوئے بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں بجلی کے بل گھروں کے کرائے سے زیادہ ہے, مطلب جو رینٹ وہ پے کریں اس سے زیادہ ان کا بجلی کا بل ہے. ایسے میں حکومتی دعوے کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمیں کسی بھی حکومت کے دعوے کو قبول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو کوئی بھی جو بھی حکومت میں ہوگا وہ ہمیشہ دعویٰ یہ کرے گا کہ وہ ٹھیک طرح چلا رہے. ہمارے ملک میں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں, یعنی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر اور ہمارے جس طرح کے یونیورسٹیز ہیں اور مختلف قومی ادارے جو ہیں, ان کے اندر انڈیپینڈنٹ انالیسز کوئی اتنا اچھا نہیں ہو رہا. سو آپ کو اکنامک انالیسز اگر ملے گا تو وہ کراچی کی ٹریڈنگ کمپنی سے ملے گا, آپ کو کچھ پرائیویٹ تھنک ٹینک سے ملے گا, لیکن ایک بہت اس کی ایک کوالٹی جو ہے وہ اٹ لیو سم تھنگ ٹو بی ڈیزائرڈ, جس کو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہے. سو ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اگر کسی معیشت کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو 4-5 چیزیں دیکھیں, اور ایک وقت پہ نہ دیکھیں 6 مہینے, سال, 2 سال دیکھیں 4-5. اچھا یہ بتائیے گا علی, یہ بتائیے گا جیسے آپ نے 4-5-6 چیزوں میں گروتھ ریٹس کی آپ نے بات کی, تو گروتھ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس کا نمبر جو سیٹ کیا گیا ہے 5%, 6% گروتھ بہت اچھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں اس انٹرسٹ ریٹ پر کیا یہ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں ہم؟ میں تھوڑا سا اس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ 5 منٹ کے لیے آپ نمبرز کو ایک طرف رکھتے ہیں
اور یہ سوچیں کہ کبھی بھی جب ایک اکانومی ترقی کرتی ہے تو اس کے نیچے کیا پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے, کن چیزوں میں بہتری آتی ہے تو گروتھ کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک مضبوط گروتھ ہے. اس کے اندر آپ کی ایجوکیشن آ جائے گی, اس کے اندر آپ کے اداروں کی کارکردگی, کتنے اسموتھ بزنسز کو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ آ جائے گی, اس کے اندر آپ کے ٹیکس ریفارمز آ جائیں گے, اس کے اندر آپ کے انرجی سیکٹر ریفارمز آ جائیں گے. پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کے اندر کیا واقعی ہم نے کوئی امپروومنٹ کی ہے کہ نہیں کی, کیا ہماری ڈیٹ مینجمنٹ بہتر ہو گئی ہے کہ نہیں. اور میرے نزدیک تو اس کا جواب بڑا صاف ظاہر ہے. تو اگر ایک بڑا آسان طریقہ ہے جو کہ ہمارے اگر میری زندگی میں نے پاکستان میں 2 ایپیسوڈ دیکھے ہیں گروتھ کے. ایک تھا تقریباً آپ کہہ لیں 2001 سے لے کے 2004 کا مشرف ایرا کے پہلا حصہ جو تھا اس میں, اور دوسرا جو ہے وہ 2013 سے 2017 تک کا جس میں ڈار صاحب کا وہ ڈارونامکس کا جو کہا جاتا ہے کہ اس میں $100 پہ رکھا ہوتا. دونوں جو ایپیسوڈز ہیں ان کا بیس تھا کہ باہر سے قرضے نئے آ رہے تھے اور بہت زیادہ مقدار میں آ رہے تھے, جس کے بنا پہ اس کو ہم بوروڈ گروتھ کہتے تھے کہ آپ نے جو قرضے آئے اس کو مارکیٹ میں لگایا, مارکیٹ امپروو ہوئی اور انفلیشن کو آپ نے وقتی طور پہ روک لیا. تو اور ان دونوں ایپیسوڈز کا اینڈ یہی ہوا کہ انفلیشن, ہائپر انفلیشن آئی. بالکل دونوں ایپیسوڈز کے اندر اسٹاک مارکیٹ اگلے سال میں اتنی گری کہ جتنا 3-4 سال میں جو گروتھ ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. تو بیسکس کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی معیشت کو بہتری کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں. بالکل. وہ ڈالر کی آپ نے بات کی, وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دور میں انہوں نے اس کے ریٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت سارے پیسے بلینز آف ڈالر. اچھا یہ کہیے گا, آپ نے 2-3 چیزیں, ون ونڈو آپریشن کی آپ نے بات کی کہ کتنا اسموتھ ہے انویسٹمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہا کہ انرجی پرائسز کی بات کی. اچھا یہ جو ٹیکس نیٹ میں اضافے کی اور ٹیکس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب طبقہ تو بنیادی اشیاء خریدنے سے محروم ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیر طبقہ یعنی امپورٹس کی بات کریں, بڑی مشکل سے پابندیاں لگی ہیں, فنشڈ آئٹمز, کاسمیٹکس, اور پھر گاڑیاں, امپورٹڈ گاڑیاں پاکستان میں جس طریقے سے. تو یہ جو تفریق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ بات جو ہے نا وہ معاشیات سے سیاست کی طرف لے جائیں گے, کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کی اصلاحات تب آتی ہیں جب سیاسی جو آپ کی قوتیں ہیں ان کے اندر تبدیلی آتی ہے, یا ان کو نظر آتا ہے کہ چیزیں مختلف طریقے سے کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے, جو کہ آج تک ہمارے ہاں نہیں ہوا. ابھی ہمارا سٹرکچر بہت آسان ہے. آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو روز سنتے ہوں گے کہ پاکستان کا بہت کم ہے, اور نہ صرف کم ہے لیکن ہم غلط لوگوں سے پیسہ کھینچ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے $10 کی ارننگ کرنی ہو, یعنی حکومت نے ایکسٹریکٹ کرنا ہو اکانومی سے, تو کسی سے کریں گے تو اس کو $10 دے کر اس کو $10 کا نقصان ہوگا. کسی اور سے $10 لیں گے تو اس کو شاید $100 کا نقصان ہو جائے, کیونکہ آپ نے اس کی پین پوائنٹس پر آپ جا کے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی تفصیل میرے خیال میں یہاں موضوع نہیں ہے ڈسکس کرنا, لیکن آپ نے ایف بی آر کے اندر ہم پچھلے کم از کم مشرف ایرا سے میں سن رہا ہوں ایف بی آر کے اندر ریفارم, اور بڑا سادہ سا ایک, یہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب سے سی این آئی سی کا دور آیا, نادرا جب ڈیولپ ہوئی ہے, تو دنیا کے سب سے ڈیولپڈ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹمز میں سے ایک ہے. اور یہ اس وقت ہو گیا تھا جب دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ چیز تھی نہیں. آپ کا بینک اکاؤنٹ, آپ کی گاڑی, آپ کا پلاٹ, ہر چیز جو ہے وہ لنکڈ ہے سی این آئی سی سے. آپ کا ٹریول, اور یہ مشرف ایرا کا ریفارم پروپوزل تھا کہ جی دیکھیں لوگ کہاں خرچ رہے ہیں اور اس کو صرف ٹیلی کر لیں ان کے ٹیکس لائبلٹی کے ساتھ, تو آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جہاں ایگزیمپشنز ہیں ان ایگزیمپشنز کو کم کر لیں گے. تو یہ ایک بڑا کامن سینس سلوشن تھا, لیکن اس کامن سینس سلوشن کی وجہ سے طاقتور آپ کا جو طبقہ ہے اس کے مفادات خراب ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی بہانہ. بالکل, یہ سارے معاملات لنکڈ اپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ سے مزید بھی نشست آپ کو ہم زحمت دیں گے, کچھ مزید بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بہت شکریہ علی حسین صاحب تھے, اور وہ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے وہی چیزیں روٹ کاز ہے. تو انہوں نے بنیادی ریفارمز کی بات کی, سسٹم کو بہتر کرنے کی, ٹیکس ریٹ میں اضافے کی بات کی, اور سیاست سے جڑے یعنی سیاسی رہنما جو کہ اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کی ترجیحات کی بھی انہوں نے اس پہ بات کی کہ وہ نہ ضروری ہے. بالکل جی, ایک چھوٹی سی شارٹ بریک پہ ہم جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک.